बाइबल में। ज़करिया नबी का सहीफ़ा, उसका 12वां बाब, ज़करिया चैप्टर 12 वर्स फ्रॉम 10, 10वीं आयत से 13वें बाब की दूसरी आयत तक मैं आपके लिए तिलावत करने को हूँ। ज़करिया 12 की 10 से यूँ लिखा है, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फज़ल और मनाजात करूँ नाजिल करूँगा, और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नज़र करेंगे और उसके लिए मातम करेंगे, जैसा कोई अपने इकलौते के लिए करता है, और उसके लिए तल्ख काम होंगे जैसे कोई अपने पहलौठे के लिए होता है। और उस रोज़ यरूशलेम में बड़ा मातम होगा, हदत रिमून के मातम की मानिद जो मजदून की वादी में हुआ, और तमाम मुल्क मातम करेगा। हर एक घराना अलग, दाऊद का घराना अलग और उनकी बीवियां अलग, नातन का घराना अलग और उनकी बीवियां अलग, लावी का घराना अलग और उनकी बीवियां अलग, सिमाई का घराना अलग और उनकी बीवियां अलग, बाकी सब घराने अलग अलग और उनकी बीवियां अलग अलग। 13वें बाब की पहली आयत, उस रोज़ गुनाह और नापाकी धोने को दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों के लिए एक सोता फूट निकलेगा। और रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, मैं उसी रोज़ मुल्क से बुतों का नाम मिटा दूंगा और उनको फिर कोई याद ना करेगा, और मैं नबियों को और नापाक रूह को मुल्क से खारिज कर दूंगा। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। पिछले महीने 7 जून इशा की इबादत में हम खुदा का कलाम सीख रहे थे। अगर आपको याद हो, 1 महीना गुजर चुका है, तो हम सीख रहे थे कि खुदा हमें जांचता है, खुदा सर्च करता है, हमें खोजता है, हमें परखता है, और दूसरी तरफ हमें भी अपना एहतसाब करते रहने की ज़रूरत है, अपने आप की भी छानबीन करते रहना चाहिए। और जब खुदा हमें जांचता है, खुदा की रोशनी हम पर पड़ती है, तो फिर हमें हमारी नापाकी, कमज़ोरी, गुनाह, गिलाज़त, नजासत वो दिखाई देने लगती है। और जब मैं और आप भी खुदा के कलाम की रोशनी में अपने आप को देखते हैं, अपना एहतसाब खुद करते हैं, तो हम भी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हम अपनी ताकत, अपनी कोशिश से पाक, बेऐब और रास्तबाज़ ज़िंदगी बसर करने से कासिर हैं। और हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि खुदा का फ़ज़ल ही है और उसके बेटे का पाक खून है जो हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है, बशर्त ये कि कोई पाक होना चाहे। हमारा खुदा चूँकि पाक खुदा है और वो चाहता है कि उसके लोग भी क्या हों, पाक हों। इसीलिए लिखा है, पाक बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप पाक है। और उसने हमें पाक बुलावे में बुलाया है, गोया हमारा बुलावा भी पाक है, हमें पाक होने के लिए बुलाया गया है। कभी अगर आपने लफ्ज़ कलीसिया पर गौर किया हो तो इसका क्या मतलब है? करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल ने जब पहला ख़त लिखा तो पहले बाब की दूसरी आयत में उसने कहा कि खुदा की उस कलीसिया के नाम जो करंथस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए और मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए। तो फिर कलीसिया का मतलब क्या हुआ? पाक लोग, मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए लोग, दुनिया से अलग किए गए लोग,
خدا کے لیے مخصوص کیے گئے لوگ، پاک ہونے کے لیے بلائے گئے لوگ، کیونکہ خدا پاک ہے۔ آج کے پیغام کا عنوان ہے ناپاکی سے پاکیزگی تک، یا نجاست سے قدوسیت تک، فرام uncleanliness to cleanliness، ناپاکی سے پاکیزگی تک، یہ نجاست سے قدوسیت تک۔ اس سے پیشتر کہ ہم اپنی زندگیوں پر، اپنے احوال پر، اپنے پاک ہونے پر، پاک زندگی بسر کرنے پر غور کریں، آئیے تھوڑی دیر کے لیے جو ہمارا سٹینڈرڈ ہے، جو ہمارا معیار ہے، جو ہمارا خدا ہے، اس پر ہم غور کریں۔ اس کی پاکیزگی کا کیا معیار ہے؟ ہمارا خدا کتنا پاک ہے، کس قدر وہ پاک ہے، اور اس کی پاکیزگی سے کیا مراد ہے؟ یوں تو خدا اپنی تمام صفات میں کامل ہے، لیکن اس کی یہ صفت، یعنی پاکیزگی کی جو صفت ہے، وہ اسے تمام خوبیوں میں ممتاز کرتی ہے۔ یہی خوبی ہے جو تمام خوبیوں پر خدا کو، اس کی فطرت کو، اس کے کردار کو، اس کی ذات کو فضیلت بھی بخشتی ہے۔ اور بائبل مقدس خدا کی پاکیزگی پر بڑا زور دیتی ہے، اور اسی خوبی کے سبب سے ہمارا خدا تمام معبودوں میں نرالا، منفرد، جدا، الگ مقام رکھتا ہے۔ جب ہم خدا کی پاکیزگی پر غور کرتے ہیں، خدا کی ہولینس پر غور کرتے ہیں، تو قدوسیت سے یا خدا کی پاکیزگی سے کیا مراد ہے؟ کیا محض گناہ سے پاک ہونا ہی خدا کی پاکیزگی مراد ہے؟ خدا کی پاکیزگی سے دو مطلب۔ پہلا، خدا ہر مخلوق سے بالکل جدا ہے۔ God is separated۔ ہر مخلوق سے خدا جدا ہے۔ دوسرا، خدا کی پاکیزگی سے مطلب کہ خدا ہر قسم کی برائی، گناہ اور نجاست سے بالکل پیور ہے، صاف ہے۔ یعنی قدوسیت کا اور خدا کی پاکیزگی کا مطلب یہ ہوا کہ خدا اپنی ذات میں، اپنی فطرت میں، اپنی جلالی عظمت میں، اپنے کردار میں تمام تر مخلوقات سے منفرد ہے، کامل ہے اور بے مثال ہے۔ اس کی کوئی مثال ہمیں ملتی نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں یسایہ 6 باب اگر ہم پڑھیں، جب یسایہ پر خدا کا جلال ظاہر ہوا اور اس نے ایک بڑے تخت پر خدا کو بیٹھے دیکھا، اس کا جلال دیکھا، تو وہاں پر سرافیم اس نے دیکھے جو یہ پکار رہے تھے، قدوس قدوس قدوس۔ وہ رحیم 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 کیوں نہیں پکار رہے تھے؟ وہ خدا محبت ہے محبت ہے محبت ہے کیوں نہیں پکار رہے تھے؟ وہ خدا کو قدوس اور قدوس اور قدوس ہی کیوں پکار رہے تھے؟ اس سے 3 باتیں مراد لی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 بار خدا کی قدوسیت کو پکارنے سے مراد عبرانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے، یا عبرانی ادب میں جو اس کا مطلب ہے، عبرانی لٹریچر میں جو اس کا مطلب ہے، وہ یہ ہے کہ 3 بار سرافیم کا پکارنا یہ ایک سپرلیٹو ڈگری ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ گلدان اچھا ہے، ہم کہتے ہیں وہ اس سے بہتر ہے، پھر ہم کہتے ہیں نہیں یہ بہترین ہے، یہ سب سے اچھا ہے۔ کسی چیز کو اس کی آخری حد تک بیان کرنا، یعنی سپرلیٹو ڈگری کے طور پر اسے استعمال کرنا۔ گڈ، بیٹر اینڈ بیسٹ، بیڈ، ورس اینڈ ورسٹ، برا، اس سے برا اور انتہائی برا۔ تو جب وہ یہ کہتے ہیں قدوس قدوس قدوس، تو دراصل وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ خدا کی ہستی انتہائی پاک ہے۔ پھر 3 بار قدوس قدوس پکارنا، ایک مراد یہ بھی لی جاتی ہے کہ یہ خدائے ثالوث کی طرف اشارہ ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔
تو 3 بار قدوس کہنا باپ، بیٹے اور روح القدس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تیسرا مطلب 3 بار قدوس پکارنے کا مطلب یہ بھی لیا جاتا ہے کہ یہ جیسے مسیح نے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں۔ ایک بار کہا تو کافی نہیں، لیکن 2 بار کہنے سے کیا مراد ہے کہ جو بات میں کہنے لگا ہوں وہ انتہائی کیا ہے؟ ضروری ہے، اس پر زور ہے، اس پر emphasize ہے۔ تو اس لیے 3 بار کہنا مطلب خدا کی اس صفت پر زور دینا مراد ہے، قدوس قدوس قدوس۔ تو یوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کامل طور پر قدوس ہے۔ خدا کی قدوسیت اسے ہر مخلوق سے الگ کرتی ہے۔ پہلا ساموئیل 2 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے خداوند کی مانند کوئی قدوس نہیں ہے، یعنی خدا جیسا کوئی نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں منفرد ہے۔ پھر حبقوق 1 باب کی 13 آیت میں لکھا ہے کہ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ یہ بھی خدا کی قدوسیت کی ایک اعلیٰ مثال ہے، یعنی وہ گناہ کو قبول نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور خدا کی قدوسیت کو بیان کرنے کے لیے چند ایک خدام نے کیا بیان کیا ہے وہ بھی میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک خدا کا خادم A.W. ٹوزر کہتا ہے کہ خدا کی قدوسیت اس کی تمام صفات میں سب سے نمایاں صفت ہے۔ ان کے مطابق یعنی A.W. ٹوزر کے مطابق اگر خدا محبت ہے تو وہ قدوس محبت ہے، خدا کی محبت پاک محبت ہے۔ اگر خدا قادر ہے تو وہ پاک قادر ہے، اگر خدا منصف ہے تو وہ پاک منصف اور عادل خدا ہے۔ تو خدا کی ساری صفات جو بھی ہیں وہ سب کی سب پاک ہیں، یہ A.W. ٹوزر کہتا ہے۔ پھر ایک کتاب پچھلے دنوں میں لایا نہیں، میں آپ سے انٹروڈیوس کرواتا، میں نے بھائی سے لی، پڑھی تھوڑی سی میں نے وہ، اور اس میں سے کچھ نوٹس لیے۔ اس کا نام ہے The Holiness of God، پرانا خادم ہے R.C. Sproul، اس کی کتاب ہے The Holiness of God، خدا کی پاکیزگی، زیادہ مہنگی نہیں، 150 روپے کی، غالباً آپ لے کے پڑھیں اس کو۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اپنی کتاب میں کہتا ہے قدوسیت خدا کی مرکزی صفت ہے، کیونکہ یہ اس کی تمام دوسری صفات کو بیان کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بائبل خدا کو 3 بار قدوس کہتی ہے تو یہ خدا کی عظمت کا اعلیٰ ترین اعلان ہے۔ پھر ایک خدا کا خادم جان مکارتر کہتا ہے خدا کی پاکیزگی کے بارے میں کہ قدوسیت کا مطلب صرف گناہ نہ کرنا نہیں ہے، بلکہ خدا کا اپنی ذات میں مکمل طور پر الگ، پاک اور بے مثال ہونا ہے۔ تھوڑا سا جائیے موسیٰ کے اس واقعے پر، جب وہ پہاڑ پر خدا کی حضوری میں جیسے جیسے اس کا دیدار پاتا ہے ویسے ویسے اس کی تشنگی بڑھتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں خدا کا کیا حاصل کروں؟ دیدار حاصل کروں۔ اور اس کے اندر وہ بھوک پیاس خدا کو جاننے کی، خدا کو دیکھنے کی، اس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور بالآخر وہ پکار اٹھتا ہے کہ اے خداوند تو مجھے کیا دکھا؟ اپنا، آج تو بس مجھے اپنا چہرہ دکھا دے، آج میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن خداوند نے کہا موسیٰ، انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا، تو میرا چہرہ نہیں، تو میری تاب نہیں لا سکتا، میں اتنا پاک ہوں، انسان جی نہیں سکتا مجھے دیکھ کر۔ ہاں تجھ پر اتنا فضل میں کرتا ہوں کہ اس پہاڑ میں جہاں شگاف ہے میں یہاں تجھے رکھوں گا، میرا ہاتھ تجھ پر رہے گا، اور جب تک میرا جلال یہاں سے گزرتا رہے گا میں تجھے سنبھالتا رہوں گا، اور جب میں گزر جاؤں گا تو تو میری کیا دیکھے گا؟ پشت دیکھے گا۔ موسیٰ جسے خدا کی حضوری کا گہرا تجربہ ہوا، اور آپ اندازہ لگائیے، میرے ساتھ رہیے، اندازہ لگائیے کہ موسیٰ جب پہاڑ سے اترا تھا تو لوگ موسیٰ کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اس کے چہرے کی تاب نہیں لا سکتے تھے، اور لکھا ہے کہ موسیٰ اپنے چہرے پر نقاب کر لیتا تھا۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیے
کہ خدا اس قدر پاک ہے، اس کی حضوری میں رہنے والا ایک شخص، اس پر خدا کا جلال اس قدر نمایاں ہو جاتا ہے، آ کر ٹھہر جاتا ہے کہ عام شخص انسان پر جس پر خدا کی حضوری ٹھہری ہے وہ اس کا ہی دیدار نہیں کر پاتا۔ لوگ موسیٰ کو دیکھ نہیں پاتے ہیں کیونکہ موسیٰ پر خدا کی حضوری ٹھہری ہوئی ہے، اس کے چہرے پر خدا کا جلال ہے، تو لوگ موسیٰ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو خدا کو کیا دیکھیں گے؟ اسی سے آپ اندازہ لگائیے خدا اس قدر پاک ہے، اور ہم ایسے پاک خدا کے ماننے والے ہیں، ہم ایسے پاک خدا کی عبادت کرتے ہیں، ایسے پاک خدا نے ہمیں اپنی حضوری میں بلایا ہے اور نام لے کر بلایا ہے اور اپنا بنایا ہے اور اپنے دسترخوان پر شریک ہونے اور بٹھا کر کھلانے کے لیے بلایا ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اب خدا تو پاک ہے، یہ اس کی پاکیزگی کا تھوڑا سا میں نے بیان کیا ہے۔ اب انسان کا کیا معیار ہے؟ انسان کی ناپاکی اور اس کی پاکیزگی۔ جب یہ پاک خدا کا دیدار انسان نہ کر پاتا رہا تو پھر خدا ہی نے اس کا حل نکالا، اس کا سد باب کیا۔ یہ پاک خدا پھر اس کا کلمہ مجسم ہو کر ہمارے درمیان آ گیا تاکہ ہم اس کا دیدار پائیں، کیونکہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا سوائے بیٹے کے جو ازل سے باپ کی گود میں تھا، اسی نے باپ کو ہم پر ظاہر کیا ہے۔ فلپس نے کہا اے خداوند ہمیں باپ کو دکھا، مسیح نے کہا فلپس جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ تو لہٰذا وہ پاک خدا مسیح میں جب مجسم ہو گیا تو پھر وہ عورت جو 12 برس سے ناپاک ہے اس نے اس پاک خدا کو چھونے کی جسارت کی۔ اگر خدا صرف محبت ہی ہوتا تو وہ اس عورت پر ترس کھاتا، اگر خدا صرف قادر ہی ہوتا تو صرف اسے شفا دے دیتا، لیکن چونکہ خدا قدوس ہے، خدا پاک ہے، لہٰذا خدا نے مسیح میں اس کی پاکیزگی کا چارہ کیا ہے۔ یہ عورت کیوں کر خداوند کے قریب آ سکتی تھی؟ یہ تو آلودہ تھی، یہ تو ناپاک تھی، یہ تو نجاست میں تھی، لیکن جب یہ نجاست اس پاک خداوند کو چھوتی ہے تو اس کی نجاست پاکیزگی میں بدل جاتی ہے۔ ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھیے، حجائی کی کتاب اس کا 2 باب، زکریا غالباً آپ کے پاس کھلا ہوگا، زکریا سے پہلے حجائی ہے، اسے حجی بھی لوگ پڑھتے ہیں لیکن جیم کے اوپر دیکھیے شد بھی لگا ہوا ہے اور زبر بھی لگا ہوا ہے۔ حجائی اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ اب یہ مقابلہ ہے پاکیزگی کا ناپاکی کے ساتھ، اس پاک خدا کا ہم انسانوں کے ساتھ ایک موازنہ ہے۔ اور دارا بادشاہ کی سلطنت کے 2 سال کے 9ویں مہینے کی 24ویں تاریخ کو خداوند کا کلام حجائی نبی کی معرفت پہنچا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ شریعت کی بابت کاہنوں سے دریافت کر۔ میرے ساتھ رہیے، کیا دریافت کر؟ دریافت یہ کر کہ اگر کوئی پاک گوشت کو، جس سے غالباً مراد قربانی ہو سکتی ہے، پاک گوشت کو اپنے لباس کے دامن میں لیے جاتا ہو اور اس کا دامن روٹی یا دال یا مے یا تیل یا کسی طرح کے کھانے کی چیز کو چھو جائے تو کیا وہ چیز پاک ہو جائے گی؟ پاک گوشت سے باقی کی چیزیں چھونے کے نتیجے میں کیا وہ پاک ہو جائیں گی؟ یہ سوال ہے۔ کاہنوں نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ ہرگز نہیں، پاک چیز سے دوسری چیزیں پاک نہیں ہوں گی، نہیں ہو سکتی۔ آگے سنیے، پھر حجائی نے پوچھا کہ اگر کوئی کسی مردہ کو چھونے سے ناپاک ہو گیا ہو اور ان میں سے کسی چیز کو چھوئے
تو کیا وہ چیز ناپاک ہو جائے گی؟ کہنوں نے جواب دیا ضرور ناپاک ہو جائے گی۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے پرانا عہد۔ پاک چیز کو ناپاک چیز چھوئے تو وہ پاک نہیں ہو سکتی، اور پاک چیز کسی ناپاک چیز کو چھوئے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ ناپاک ہو جائے گی۔ شریعت کی کتاب کیا کہتی ہے 15ویں باب میں؟ شریعت 15ویں باب میں فرماتی ہے، احبار کی 15ویں باب میں، احبار کی کتاب 15ویں باب میں، اگر کسی عورت کے مقررہ وقت سے زیادہ دیر تک خون جاری رہے، رستا رہے، تو وہ ناپاک تصور کی جائے گی۔ وہ عورت الگ رہے، وہ عبادت نہیں کر سکتی، وہ ہیکل نہیں جا سکتی، وہ جس چیز کو چھوئے گی وہ ناپاک ہو جائے گی، اور جو کوئی اس کو چھوئے گا وہ ناپاک ہو جائے گا، 7 دن تک ناپاک رہے گا۔ وہ جس چیز پر بیٹھے گی وہ ناپاک ہو جائے گی، وہ جس بستر پر سوئے گی وہ ناپاک ہو جائے گا، جو کوئی اس کے بستر کو چھوئے گا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ یہ عورت 12 برس سے ناپاکی کی حالت میں ہے۔ یہ اس وقت ایک ایسی حالت میں ہے کہ اب اس کے پاس کوئی امید نہیں ہے۔ یہ 12 برس سے خون میں جان ہوتی ہے، یہ جسمانی طور پر کمزور ہے، یہ اپنے رشتے کھو چکی ہے، یہ اپنے دوست کھو چکی ہے، یہ اپنی صحت کھو چکی ہے، یہ عبادت کھو چکی ہے، یہ قربانیاں کھو چکی ہے، اور یہ اپنا مال متاع سب کچھ طبیبوں کے پیچھے کھو چکی ہے۔ اب اس کے پاس کسی طرح کی کوئی امید باقی نہیں ہے، اور یہ دکھ اٹھاتے اٹھاتے اب تنہائی کا شکار ہو چکی ہے۔ اس کو کسی نے چھوا آج تک نہیں ہے۔ یہ غلطی سے کچھ چھو لے تو وہ اپنے آپ کو ناپاک تصور کرتا ہے۔ اس نے آج تک کسی کو چھوا نہیں، 12 برس بیت چکے ہیں۔ تصور کیجئے اگر یہ بازار سے گزرتی ہوگی تو لوگ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہوں گے اور لوگ اس کی طرف بڑھتے نہ ہوں گے، اور اگر یہ کسی کو چھو لیتی ہوگی تو لوگ جا کر غسل کرتے ہوں گے، اگر وہ عبادت کرنا چاہتی ہوگی تو اس کو اجازت نہ ملتی ہوگی۔ 12 برس اس نے خدا کا گھر اور اس کا منہ نہ دیکھا تھا، اس نے قربانی نہیں گزاری تھی، یہ شدید بیماری، تکلیف، کمزوری میں مبتلا تھی، یہ تنہا تھی، اور یہ عورت معاشرے سے بھی جدا تھی، جسمانی طور پر بھی کمزور تھی، جذباتی طور پر بھی، مینٹلی طور پر بھی یہ کمزور ہو چکی تھی، تنہا ہو چکی تھی، اور پھر یہ جو ہے وہ معاشی طور پر بھی، فائنینشلی بھی یہ ٹوٹ چکی تھی، کیونکہ لکھا ہے یہ اپنا سارا مال اسباب طبیبوں پر لٹا چکی تھی۔ اب اس کے پاس کوئی امید نہیں تھی۔ لیکن ایک دن کیا ہوا؟ ایک دن اس نے مسیح کے بارے میں سنا۔ اس نے سنا کہ ایک مسیحا ہے، وہ تو کوڑیوں کو بھی چھوتا ہے جو ناپاک ہیں، وہ کوڑیوں پر ہاتھ رکھتا ہے تو وہ اچھے ہو جاتے ہیں، وہ اندھوں کو چھوتا ہے تو ان کی بینائی آ جاتی ہے، وہ لنگڑوں کو چھوتا ہے تو لنگڑے چل پڑتے ہیں، وہ بیماروں کو بھی چھو دیتا ہے، وہ جنازے کو بھی رکوا دیتا ہے، اور فرماتا ہے تلیتا قومی، تو مرا ہوا شخص بھی اٹھ جاتا ہے، وہ 4 دن کے مرے ہوئے لازر کو بھی زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ بیماریوں سے چنگائی دیتا ہے، وہ مصیبت زدوں کی سنتا ہے اور رہائی دیتا ہے، کچھ لیہموں کو آزاد کرتا ہے، جھکے ہوئے کو سیدھا کرتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں اس کے پاس چلی جاؤں گی، میں اس کے پاس چلی جاؤں، لیکن کیسے جاؤں؟ میں تو ناپاک ہوں، میں کیسے جاؤں؟ میں تو ناپاک ہوں، مجھے تو شاید اس سے کوئی ملنے ہی نہ دے گا۔ ہاں، میں پیچھے سے چلی جاؤں گی، میں پیچھے سے جاؤں گی اور چپکے سے اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لوں گی، چپکے سے اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لوں گی اور چنگی ہو۔ لکھا ہے وہ جی میں کہتی تھی، وہ اپنے اندر یہ بات بار بار دہراتی تھی، وہ جی میں کہتی تھی کہ میں اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لوں گی۔ یہ ایمان اس کے اندر تھا،
بہنوں بھائیوں سنیے غور سے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عمل مانگتا ہے، وہ اظہار مانگتا ہے، وہ اقرار مانگتا ہے۔ میں ایمان لایا اس لیے بولا، ایمان کا اقرار ضروری ہے۔ تو اس کے اندر ایمان تھا، ایمان یہ تھا کہ اگر اس کی پوشاک کا صرف کنارہ ہی چھو لوں گی تو میں اچھی ہو جاؤں گی۔ تصور کیجئے، بڑی بھیڑ ہے، لوگ ہیں، لوگ تو زکئی کی طرح ایک نظر دیکھنے کے لیے مسیح کو ترستے ہیں کہ کسی طرح سے اس کی ایک جھلک ہی ہمیں نظر آ جائے۔ بھیڑ تو اس پر گری پڑتی ہے، چاروں طرف مسیح کے رش ہے، 4-5 ہزار لوگوں کو مسیح بیک وقت سیر کرتا ہے۔ وہاں یہ 12 برس سے بیمار، کمزور، بے بس، لاچار عورت جو ناپاک ہے، جسے لوگ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، یہ اس ہجوم میں سے کیسے مسیح تک پہنچے گی؟ لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ بائبل میں تو نہیں لکھا، لیکن آپ تصور کر سکتے ہیں، میں اور آپ تصور کی آنکھ سے دیکھتے ہوں گے، دیکھ سکتے ہیں کہ اس بھیڑ میں ان یہودی مردوں عورتوں کو پتہ نہیں کیسے بچاتی چیرتی، شاید یہ گری بھی ہوگی کئی بار، لیکن پھر یہ کہہ کر اٹھی ہوگی، میں نے اس کی پوشاک کا کنارہ چھونا ہے، میں اسے چھوؤں گی، اور چھوؤں گی تو میں شفا پا جاؤں گی۔ ایمان بغیر عمل کے مردہ ہے۔ جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو ہمیں اس کا مظاہرہ کرنا ضرور ہے۔ لہذا پہنچی مسیح تک اور اس کی پوشاک چھو لی اس نے۔ یاد رکھیے کہ شفا پوشاک کے اندر نہیں ہے، شفا اس پوشاک والے میں ہے۔ آج لوگ کبھی کبھی آتے ہیں، جی پانی تے دعا کر دو، تیل تے دعا کر دو، رومال تے دعا کر دو۔ یہ علاماتیں ضرور ہیں، لیکن شافی خداوند یسوع مسیح ہے۔ شفا وہاں سے جاری ہوتی ہے، ان چیزوں کے اندر شفا نہیں ہے۔ شریعت تو اسے پاک نہ کر سکی، شریعت تو کہتی تھی تو ناپاک ہے، کیونکہ شریعت خود کمزور تو نہیں تھی، لیکن جسم کیا تھا؟ کمزور تھا۔ رومیو 8 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، جو کام شریعت نہ کر سکی کیونکہ وہ جسم کے باعث کمزور تھی، وہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج کر دیا۔ اگر آپ اس کا تھوڑا سا موازنہ کریں کہ شریعت کی کیا حد ہے، لمیٹیشن ہے، اور مسیح کی کیا سفیشنسی ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت بتاتی ہے، نجاست کی تشخیص کرتی ہے، بتاتی ہے ناپاک ہے، لیکن مسیح نجاست کو دور کرتا ہے۔ شریعت گناہ ظاہر کرتی ہے، لیکن مسیح گناہ کو معاف کرتا ہے۔ شریعت انسان کو ناپاک قرار دیتی ہے، اعلان کرتی ہے کہ یہ ناپاک ہے، ڈکلیئر کرتی ہے، لیکن مسیح انسان کو راست باز ٹھہرا دیتا ہے۔ شریعت عبادت سے روک دیتی ہے، ہیکل سے باہر نکال دیتی ہے، لیکن مسیح وہ واحد دروازہ ہے جو ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے۔ شریعت بیماری کی حقیقت بتاتی ہے، مسیح بیماری کو کیور کرتا ہے، اسے شفا دیتا ہے۔ شریعت تقاضا کرتی ہے قربانی کا، مسیح قربان ہو کر خود ہمارے لیے آ جاتا ہے۔ شریعت محض سایہ ہے، لیکن مسیح اس کی حقیقت ہے، ریئلٹی ہے۔ شریعت مسئلہ ظاہر کرتی ہے، لیکن مسیح مسئلے کا حل بیان کرتا ہے۔ شریعت عدالت کا اعلان کرتی ہے، مسیح فضل عطا کرتا ہے۔ شریعت یہ بتاتی ہے گناہ کی مزدوری کیا ہے، مسیح یہ بتاتا ہے میں ابدی زندگی ہوں، جو کوئی میرے پاس آئے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ تو موازنہ یہ ہے کہ شریعت کہتی ہے دور 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 رہو، دور۔ مسیح کہتا ہے آئی محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ بہنوں بھائیوں، آج شاید اس عورت کی طرح ہم جسمانی طور پر تو ناپاک نہ ہوں، لیکن ناپاکی محض جسم کی نہیں ہوتی،
مسیح نے کہا، جب لوگوں نے کہا نا فقیوں فریسیوں نے تیرے شاگرد تو بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھا لیتے ہیں، مسیح نے کہا جو چیز باہر سے اندر جاتی ہے وہ نہیں، بلکہ جو کچھ اندر سے باہر نکلتا ہے، جو کچھ دل سے نکلتا ہے وہ انسان کو ناپاک کرتا ہے۔ شاید ہم کپڑوں کی صفائی کا خیال رکھتے ہوں، لیکن مسیح دل کی صفائی پر نظر کرتا ہے۔ شاید میرا اور آپ کا چہرہ کتنا بھی صاف کیوں نہ ہو، لیکن خدا باطن صاف کرنا چاہتا ہے۔ شاید خدا ہمارا ضمیر دھونا چاہتا ہے۔ ہم ہاتھ دھو کر کھانا کھاتے ہیں، اچھی بات ہے ہائیجینکلی، لیکن خدا ہماری روح کو دھونا چاہتا ہے۔ جو کچھ اندر سے حسد، ناپاک خیالات، غصہ، بدکاریاں، ناپاکی ہے، خواہ وہ نافرمانی ہو وہ ناپاکی ہے، بغاوت ہو وہ ناپاکی ہے، ناشکرا پن ہو، بڑبڑاہٹ ہو یہ بھی ناپاکی ہے، شہوت پرستی ناپاکی ہے، معاف نہ کرنا ناپاکی ہے، مذہبی منافقت جو ہے وہ ناپاکی ہے، محض فریسیوں کا مذہبی لبادہ اوڑھ لینا بھی ناپاکی ہے۔ مسیح نے کہا تم تو سفیدی پھری ہوئی اوپر سے تو صاف ہو، اندر کیا ہے؟ بدبو ہے، ناپاکی ہے، ہڈیاں ہیں، مردہ ہے، اندر سے تم ناپاک ہو۔ لہٰذا ہمارا خدا پاکیزگی کا خدا ہے، اور اس نے ہماری پاکیزگی کا انتظام اپنے بیٹے مسیح میں کیا ہے۔ جب ہم اپنا احتساب کر لیتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو جانچ لیتے ہیں، تو پھر بہنوں اور بھائیوں ہمیں اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس کے خون اور اس کے بدن میں شریک ہوتے ہیں تو وہ ہمیں کیا کر دیتا ہے؟ پاک کر دیتا ہے، وہ ہمیں پاک کر دیتا ہے۔ اور یہی خیال اس عورت کا بھی تھا، میں اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لوں گی تو میں پاک ہو جاؤں گی۔ ہم گناہ کے بیمار ہیں، ہم گناہ کے ناپاک ہیں، اور ہم اپنے ناپاک خیالات، اپنے رویوں، اپنی بدگوئیوں سے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ یاد کیجئے یسایہ پر جب خداوند کا جلال ظاہر ہوا تو یسایہ کتنا بڑا نبی تھا پرانے عہد کا۔ کیا میں اور آپ اپنے آپ کو یسایہ سے موازنہ کر سکتے ہیں؟ یسایہ کتنا بڑا نبی تھا پرانے عہد کا، لیکن جب یسایہ پر خدا کا جلال ظاہر ہوا تو وہ کہہ اٹھا، ہائے مجھ پر افسوس، ہائے میں مارا گیا، میں ہلاک ہوا، مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا۔ میں نے خدا کا جلال دیکھا، اس جلال میں میں نے اپنے آپ کو دیکھا، میں تو ناپاک ہوں، میں تو نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، میں تو ناپاک ہوں، میرے ہونٹ ناپاک ہیں، میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں۔ لکھا ہے تب ایک سلگتا ہوا کوئلہ جو اس نے اپنی دست پناہ سے مذبح پر سے اٹھایا اور اس کے منہ کو چھو کر کہا، دیکھ تیری بد کرداری دور ہوئی، تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ تو آج میں اور آپ بھی اس کے مذبح کے پاس ہی آئے، اس کے مذبح کے پاس آ کر پاک اور صاف ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا کفارہ کس میں ہوا ہے؟ مسیح میں ہمارا کفارہ ہوا ہے، صرف ایمان سے چھونا باقی ہے۔ لکھا ہے جب یسایہ نے خدا کو بڑی بلندی پر اپنے تخت پر بیٹھے دیکھا اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی تو اس کے آس پاس کون کھڑے تھے؟ سرافیم۔ میں نے سرافیم کو تھوڑا سا ریسرچ کیا تو سرافیم کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ سرافیم جو ہے یہ فرشتوں کی ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسا لیول ہے، ایک ایسی نسل ہے، ایک ایسی اکائی ہے، ایک ایسا یونٹ ہے جس کے 6 بازو تھے اور یہ 2 سے اپنا منہ ڈھانپتے تھے اور 2 سے اپنے پاؤں ڈھانپتے تھے اور 2 سے یہ اڑتے تھے۔ سرافیم کا جو عبرانی مطلب ہے وہ ہے جلنے والے یا شعلہ نما فرشتے، اور یہ
وہ فرشتے ہیں جنہیں خدا کے تخت کے پاس کھڑے رہنے کی اجازت ہے، خدا کے تخت کے حضور کھڑے رہنے کی۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں، تھوڑا سا غور کیجئے کہ ان کے جو 6 پر ہیں اور ان 6 پروں کے جو مقاصد ہیں، آئیے ذرا ان پر غور کریں کہ جب یہ اعلیٰ قسم کے فرشتے خدا کے حضور کھڑے رہتے تھے تو یہ کیسے کھڑے ہوتے تھے خدا کے حضور؟ اپنا منہ ڈھانپ کر کھڑے ہوتے تھے۔ یہ سرافیم بھی، یہ فرشتے بھی خدا کی پاکیزگی، شعلہ نما فرشتے، پاک فرشتے، یہ پاک اور شعلہ نما فرشتے بھی خدا کی حضوری، اس کے جلال، اس کی حشمت، اس کی بزرگی، اس کی پاکیزگی کی تاب نہیں لا سکتے، اور یہ اپنا منہ ڈھانپے رہتے تھے۔ یہ اس پر براہ راست نظر نہیں کر سکتے ہیں۔ کون؟ سرافیم۔ تو میں اور آپ کہاں ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارا کیا مقام ہے؟ یہ اپنے منہ کو ڈھانکے رہتے تھے۔ چہرہ شخصیت اور شناخت کی علامت ہے۔ سرافیم بے گناہ آسمانی مخلوق ہونے کے باوجود بھی خدا کی بے پایہ قدوسیت اور جلال کے سامنے اپنی نظریں کیا رکھتے تھے؟ نیچے رکھتے تھے، جھکائے رکھتے تھے۔ یہ عاجزی اور تعظیم کی بھی علامت ہے۔ سر جھکا لینا، اپنا منہ ڈھانپ لینا، یہ خدا کی تعظیم اور اس کی حضوری میں عاجزی کی بھی علامت ہے۔ اگر یہ سرافیم خدا کے جلال کے سامنے اپنا چہرہ ڈھانپتے ہیں تو گنہگار انسان کو خدا کے حضور کتنا ڈرتے، کانپتے اور فروتنی کے ساتھ خدا کے سامنے آنے کی ضرورت ہے۔ پھر وہ اپنے پاؤں بھی ڈھانپتے تھے۔ پاؤں انسان کا سب سے کم عزت والا کہہ لیں کہ حصہ ہے جسم کا، تو اس سے مراد کہ وہ خدا کے حضور انکساری سے، عاجزی سے کھڑے ہوتے تھے۔ اور پھر 2 پر جو اڑنے کے لیے تھے، وہ خدا کی خدمت، جو کام خدا نے سونپتا تھا، ان پروں سے وہ کام، وہ حکم بجا لاتے تھے۔ اس طرح سے 2 پروں سے چہرہ ڈھانپنا عبادت، تعظیم، ورشپ کے معنی، 2 پروں سے پاؤں ڈھانپنا ہیومیلٹی، عاجزی، انکساری کے معنی، 2 پروں سے اڑنا خدمت اور فرما برداری کے، اوبیڈینس اور سروس کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ سایہ یہ کہہ اٹھتا ہے میں ناپاک ہوں، اگر سرافیم یہ کہہ اٹھتے ہیں اور وہ اپنا چہرہ ڈھانپ لیتے ہیں، تو میں اور آپ کہاں ہیں؟ خداوند یسوع مسیح جب ایک دن شمعون کی کشتی میں سوار ہوئے، ساری رات انہوں نے محنت کی تھی لیکن ایک مچھلی ہاتھ نہیں آئی تھی۔ واقعے سے آپ سب واقف ہیں۔ آخر میں کیا ہوا؟ جب مسیح کے کہنے سے جال ڈالا، ساری رات محنت کی تھی، کچھ بھی نہیں پکڑا تھا، لیکن جب مسیح کے کہنے سے جال ڈالا تو کیا ہوا؟ غول، مچھلیوں کا بڑا غول، جال پٹنے لگے، کشتیاں ڈوبنے لگیں۔ جب یہ سارا ماجرا ہوا تو پترس نے کیا کہا؟ شمعون نے مسیح کو کیا کہا؟ لکھا ہے شمعون کیا اٹھا، پکار اٹھا، خداوند میرے پاس سے، میں کیا ہوں؟ میں گنہگار، میں ناپاک ہوں۔ تو پاک ہے، تو خدا کا ممسوح ہے، تو کوئی پاک ہستی ہے، میں تو ناپاک ہوں، میں اس لائق ہی نہیں کہ تو میری کشتی میں، میں تو تیری تاب نہیں لا سکتا ہوں۔ صوبے دار نے مسیح کے بارے میں کہا، اے خداوند میں تو اس لائق ہی نہیں کہ تو میرے چھت کے، تو یہیں سے زبان سے کہہ دے گا تو میرا نوکر۔ وہ اس قدر پاک ہے، لیکن اس کی پاکیزگی کا معیار یہ ہے، اس کی پاکیزگی کی قدرت یہ ہے کہ شریعت تو یہ کہتی ہے، ہم نے یہ پڑھا، حجائی یہ کہہ رہا ہے کہ پاک چیز کسی ناپاک کو چھوئے گی تو پاک چیز ناپاک ہو جائے گی، اور اگر کوئی چیز ناپاک پاک کو چھوئے گی تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر ایسی پاکیزگی ہے جس پر ناپاکی کا کوئی اثر، جو اس کو چھوئے گا، اس کو چھونے سے وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ پاک ہو جائے گا۔ یہ اس کی پاکیزگی کا معیار ہے،
یہ اس کی پاکیزگی کی قدرت ہے۔ تو آج یہ عورت کہتی ہے میں اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لوں گی تو شفا پا جاؤں۔ اسی لیے زکریا کیا کہہ رہا ہے؟ زکریا یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری ناپاکی اور گناہ کو دھونے کے لیے کیا پھوٹ نکلا ہے؟ ایک سوتا پھوٹ نکلا ہے۔ یروشلم سے، داؤد کی اصل اور نسل سے ایک سوتا پھوٹ نکلا ہے جو ہماری بد کرداری کو، ہماری ناپاکی کو، ہماری نجاست کو، ہماری گندگی کو، ہماری غلاظتوں کو کیا کر سکتا ہے؟ پاک کر سکتا ہے۔ اس کو چھونے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اس کی پاکیزگی میں سے، اس چشمے میں سے میں اور آپ جب نہاتے ہیں، ہم جب اس میں سے پیتے ہیں، اس میں سے کھاتے ہیں تو ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کی پاکیزگی کی قدرت ہے۔ آج سنیے غور سے، آج مسیح بدن میں تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ مسیح بدنی حیثیت میں جیسے اس عورت کے پاس یہ موقع تھا، آج وہ بدن میں تو موجود نہیں ہے، لیکن یہ روٹی اور شیرہ، روٹی جو اس کے بدن کا مشابہ ہے اور یہ شیرہ جو اس کے لہو کا، اس کو چھونے سے ہم کیا ہو سکتے ہیں؟ پاک ہو سکتے ہیں۔ اس کو ایمان سے لینے سے ہم پاک ہو سکتے ہیں۔ سنیے غور سے، جب اس نے مسیح کو چھوا تو مسیح نے وہیں رک گیا۔ مسیح نے کہا مجھے کسی نے چھوا ہے۔ لوگ کہنے لگے لوگ تو تجھ پر گرے پڑتے ہیں۔ شاگردوں نے کہا لوگ تو تجھ پر گرے پڑتے ہیں، یہاں تو ہجوم لگا ہوا ہے۔ مسیح نے کہا نہیں، یہ چھونا کیا ہے؟ فرق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھ میں سے کیا نکلی ہے؟ قوت نکلی ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، اگر میں اور آپ چاہیں تو ہم رسمی طور پر بھی اس میں سے شریک ہو کر جا سکتے ہیں۔ ہجوم کی طرح ہم چاہیں تو اس عورت کی طرح ایمان سے بھی شریک ہو کر جا سکتے ہیں۔ اگر ایمان سے شریک ہوں گے تو پھر کیا نکلے گی؟ قوت نکلے گی، ہم اپنی برکت لے کر جائیں گے۔ اگر محض رسمی طور پر شریک ہو کر جائیں گے تو اس ہجوم کی طرح ہم مسیح کو چھو کر چلے جائیں گے، لیکن برکت نہیں ملے گی۔ اور جب مسیح نے کہا وہ کون ہے، تو پھر وہ تو ناپاک تھی نا، ڈرتی تھی، شرمسار تھی، شرمندہ تھی، لیکن مسیح ہماری شرم کو دلیری میں بدل دیتا ہے۔ وہ ہماری گمی ہوئی شناخت کو بحال کرتا ہے۔ اور اس نے وہ ڈرتی کانپتی ہوئی جب سامنے آئی تو اس نے سب کے سامنے برملا اس کی پاکیزگی کا کیا کر دیا؟ اعلان کر دیا، آج سے تو کیا ہے؟ آئندہ کو کوئی تجھے ناپاک نہ سمجھے۔ اور آخری فقرہ یہ کہا تو ایمان سے شفا پا گئی ہے، جا بیٹی سلامت۔ وہ ہماری حیثیت بدل دیتا ہے، وہ ہمارا وقار بحال کر دیتا ہے، وہ اپنے گھر میں بلا کر مجھے اور آپ کو کیا ٹھہراتا ہے؟ اپنا بیٹا اور اپنی بیٹی۔ ہماری شناخت کیا ہے؟ بیٹوں کی ہے۔ اور بیٹے کہاں بیٹھ کر کھاتے ہیں؟ دسترخوان پر۔ کہاں سے اٹھایا اس نے ہمیں؟ گھورے سے، گندگی سے، ناپاکی سے، غلاظت سے، اور ہمیں کہاں بٹھایا؟ اپنے ساتھ۔ اس عورت کی بھی شناخت کو مسیح نے کیا کر دیا؟ بحال کر دیا۔ آج کے بعد کوئی تجھے ناپاک نہ کہے، اب سے تو ناپاک نہیں ہے۔ یہ جو پوشاک کا کنارہ ہے، ان وقتوں میں یہودی ربی جو تھے، بلو کلر کی ایک جھالر ہوتی تھی ان کے، اور پرانے عہد میں آپ چلے جائیں تو کاہن کا جو لباس ہے اس کے کنارے سے مراد خدا کے احکام، خدا کی قوانین۔ تو مسیح خدا کا وہ کلمہ ہے جس کو چھونے سے لوگ پاک ہوتے ہیں۔ اس کی پاکیزگی کا یہ معیار ہے، اس کے اندر قدرت پائی جاتی ہے۔ وہ چشمہ آج بھی جاری ہے، اور جو کوئی اس میں سے پیے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ آئیے ہم اپنے آپ کو خدا کے چشمے کے پاس لے کر آئیں۔ کوائر سے میری گزارش ہے، کورس گائے اسی دوران بہن بھائی جو شاعر بانی کے لیے خدمت کے لیے ہیں وہ بھی تیار ہو جائیں اس کورس کے دوران،
اور ہم دعا کریں گے. بھائی جاوید سے گزارش ہے تیاری کریں اور ہم اپنے آپ کو خداوند کی میز کے پاس آنے کے لیے تیار کریں گے. کوئی بھی گیت آتا ہوں تیرے حضور دیکھتا تیرا جلال یا آپ کے دل میں کوئی ہو تو. اور اسی گیت یا کورس کے دوران چند ایک لائنیں ہم گائیں گے اور ہم اپنے آپ کو شاعر بانی کے لیے تیار کریں گے کہ ہمارا خدا جو پاک ہے وہ آج بھی ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے, نیا کرتا ہے, دھوتا ہے. اگر وہ عورت پاک اور صاف ہو کر جا سکتی ہے تو میں اور آپ جو اپنے آپ کو جانچتے اور پرکھتے ہیں ہم بھی اس کے لہو سے پاک اور صاف ہو کر جا سکتے ہیں, دھل کر جا سکتے ہیں, نئے ہو کر جا سکتے ہیں, صاف ہو کر جا سکتے ہیں. اس کی پاکیزگی مجھے اور آپ کو پاک کرتی ہے. ہاللویا. تو جو اس مٹی کو یہ مٹی کندن ہو جائے, تو جو چھو جائے اس مٹی کو یہ مٹی کندن ہو جائے. کمہار بنے کمہار بنے جس برتن کا وہ برتن درپن ہو جائے. تو جو چھو جائے اس مٹی کو یہ مٹی کندن ہو جائے. یسوع چٹان پہ ہو کے طوفانوں کی ہستی ہے کیا, جب زندہ چٹان پہ ہو کے طوفانوں کی ہستی ہے کیا, جب زندہ چٹان پہ کے پیڑ سے پیوستہ ہر ڈالی ساون ہو جائے.
اور شکر کر کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو بہتوں کے گناہوں کی معافی کے واسطے توڑا جاتا ہے۔ روٹی کے بعد اس نے شیرہ بھی لیا اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو اس میں سے پیو، کیونکہ بہتوں کے گناہوں کی معافی کے لیے میرا لہو بہایا جاتا ہے۔ آج یہ روٹی اور شیرہ مسیح کی موت کو یاد کرتے ہوئے اس کے بدن اور اس کے بہائے ہوئے لہو کا مشابہ ہے، اور جو کوئی خداوند کا گوشت کھاتا اور اس کا خون پیتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی قائم رہتی ہے۔ پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اس روٹی اور شیرے میں شریک ہونے سے پہلے اپنے آپ کو جانچ لے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ایمان سے اس روٹی اور شیرے میں شریک ہو، تاکہ کھانے اور پینے سے وہ برکت پائے۔ خدا باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور اس روٹی کو تیرے بیٹے مسیح کے صلیب پر توڑے گئے بدن کو یاد کرتے ہوئے توڑتے ہیں اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ مسیح کا بدن صلیب پر ہمارے لیے توڑا گیا اور اس کا وہ خون جو صلیب پر ہمارے لیے بہایا گیا، ہم اس پیالے پر، اس شیرے پر تیری برکت چاہتے ہیں۔ اس روٹی اور شیرے کو چھو خدا، اپنی برکت نازل فرما، تاکہ جب ہم اس میں شریک ہوں تو ہم میں سے کوئی بھی سزا نہ پائے بلکہ برکت پائے خدا، زندگی پائے خدا، سلامتی پائے خدا، ہماری بدیوں کا چارہ ہو جائے، ہماری غلاظت جاتی رہے، ہماری ناپاکی پاکیزگی میں بدل جائے خدا۔ آج تو خدا بدن میں تو موجود نہیں، لیکن تیرا بدن ہمارے پاس ہے، ہم ایمان سے اسے چھونا چاہتے ہیں، ہم ایمان سے اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ ہمارے باطن کی ناپاکی جائے خدا، ہمارا دل صاف ہو جائے خدا، اور خدا ہمارا ذہن پاک ہو جائے خدا، ہمیں اندر اور باہر سے غسل دے دے خدا، ہماری ساری غلاظت صاف ہو جائے خدا، ہم پاک ہو کر، شفا پا کر، صحت پا کر، اور خداوند بحال ہو کر تیرے دسترخوان سے، تیرے مذبح پر سے جائیں خدا۔ تیرا مذبح ہمارے لیے پناہ گاہ ہے، تیرا دسترخوان ہماری شفا کا ذریعہ ہے۔ یہ روٹی اور شیرہ جس میں زندگی اور ہمیشہ کی زندگی ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ہماری جان تیری بڑائی کرتی ہے، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، ہم للکارتے اور پکارتے اور اقرار کرتے ہیں کہ تو واقعی قدوس اور قدوس اور قدوس ہے، تیری مانند کوئی نہیں ہے، تو پاک خدا ہے، اور تو نے ہمیں پاک ہونے کے لیے بلایا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ ہم اس پاک بلاوے کے لائق چال چل سکیں۔ ہماری مدد فرما، خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین آمین۔ دے بھائی جی، ہاللیلویا۔
بدن کے لیے اور اس کے بہائے ہوئے خون کے لیے، جس سے ہماری ساری ناراستی ہم سے دور کی جاتی ہے اور ہم ناپاکی سے پاکیزگی کی طرف لوٹتے ہیں۔ خدا باپ یسوع مسیح کے نام میں آپ کے اس بڑے منصوبے کے لیے، اس نجات کے منصوبے کے لیے جو آپ نے اپنے بیٹے میں پورا کیا، خداوند اے باپ، آپ نے خداوند ہمیں فضل دیا اور اپنی محبت کی ڈوریوں سے کھینچ کر آپ اپنے گھر لے آئے تاکہ